हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, मेरे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट के पैसे थे वो मैंने सारे बिटकॉइन पे लगा दिए हैं। तो देखें अब क्या बनता है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट किया और फ्यूचर कैसा लग रहा है। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले एक बात आप कान खोल के सुन लें कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आई एम जस्ट अ रैंडम गाय ऑन यूट्यूब और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्ट ऑन योर ओन रिस्क और आप अपने कान बंद कर सकते हैं। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री बताना चाह रहा था। तो ये कथा शुरू होती है आज से 4 साल पहले की, जब मैं यूएस से आया था और मैंने अपनी जॉब शुरू की थी। तो मैं एक रेंटल अपार्टमेंट में रहता था और हर माह मैं ये सोचता था कि मेरा जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो इस अपार्टमेंट का रेंट है, तो उसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। तो थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, रियल एस्टेट को देखा अपने एरिया में। तो ये इंकशाफ हुआ कि अगर मैं अपना घर ले लूँ और उसकी मॉर्गेज पे करूँ तो मुझे एक तो रेंट के पैसे भी बचेंगे और इन लॉन्ग टर्म मेरी इक्विटी भी बन जाएगी उस घर में। इसके अलावा ऑब्वियसली रियल एस्टेट जो है वो अप्रिशिएट भी होती है टाइम के साथ। तो जी मैंने अपना पहला घर ले लिया 2017 में, जिस घर में मैं अभी भी रह रहा हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक घर लेके रेंट पे दे दें, क्योंकि रेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है मॉर्गेज से। तो मैंने एक और घर लिया 2018 में एज अ रेंटल प्रॉपर्टी, वो भी माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। उसके बाद मैंने एक और घर लिया, एक और मुझे अच्छी डील मिल गई 2019 में। तो वो मैंने दूसरा घर लिया। अब 2020 में मैंने तीसरा घर लेना था, मैं सोच रहा था लेने की, लेकिन हुआ ये कि कोरोना वायरस की वजह से यूएसए में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ चली गई। क्यों चली गई वो शायद किसी और वीडियो में हम डिस्कस करें, लेकिन बहरहाल रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इतनी वाइबल नहीं है आजकल। ऑब्वियसली स्टिल आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली देखता हूँ किसी भी इन्वेस्टमेंट में एटलीस्ट 12 to 15% रिटर्न इन लॉन्ग टर्म, लेकिन अभी वो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। तो ऑब्वियसली मैंने इधर उधर देखना शुरू किया कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। तो आज से 2 साल पहले मैं ऐसी एक रैंडम यूट्यूब वीडियो देख रहा था, तो मुझ पे चमाट का इंकशाफ हुआ। चमाट, ये वाली चमाट नहीं, एक बंदे का नाम है चमाट, जो फेसबुक में भी काम कर चुके हैं। इज़ अ स्मार्ट गाय, और उसकी बातें मुझे अच्छी लगी। ऑन हिज एडवाइस तकरीबन अपने पोर्टफोलियो का 1% जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और उसकी बेसिकली जो लॉजिक थी वो ये थी कि जो बिटकॉइन है वो अनकोरिलेटेड है दूसरी इन्वेस्टमेंट के साथ। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस या आपकी स्टॉक्स की प्राइस ऊपर नीचे भी होती है तो बिटकॉइन की प्राइस का उससे इतना ताल्लुक नहीं होता। तो अगर आपके पास अनकोरिलेटेड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हो तो उससे आपका रिस्क कम हो जाता है। तो 1% मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। ऑब्वियसली मेरा 1% काफ़ी थोड़ा है। चमाट बिलियनियर है तो उसका 1% 1 मिलियन है। खैर, in any case, I have been investing for almost 1 year now. मैंने जब इनिशियली 1% इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 7-8 thousand थी। अच्छा, अगर आपने मेरी एक पहली वीडियो देखी हो जिसमें हमने बात की थी वाई यू शुड सेव मनी, उसमें हमने बात की थी कि आपको कम से कम 10% जो है हर माह सेव करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं ये कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। तो हर साल मेरे पास कुछ पैसे होते हैं जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो घर तो मैं ले नहीं सकता था जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने फिर सर्च करना शुरू कर दी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। उसमें मैंने स्टॉक्स का देखना शुरू किया, टेस्ला में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन व्हाट स्टूड आउट टू मी वाज बिटकॉइन। और मेनली जो पहला बंदा जो मैंने सुना जिसकी लॉजिक मुझे अपील की वो था राहुल पाल। वो काफ़ी बुलिश है बिटकॉइन पे। आई गेस ही हैज़ लाइक 95% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइन, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था, डेट कन्विंस मी कि मुझे अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइन में लगानी चाहिए, वो था
مائیکل سیلر. جب میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی، مائکرو اسٹریٹجی کا CEO ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. That was very logical and it basically convinced me کہ بٹ کوائن جو ہے it's a really good investment اور آگے جا کے اس کی جو پرائس ہے وہ شاید 10 گناہوں سے بھی زیادہ ہو جائے. شاید اگلے سال نہیں، شاید 2 سال میں نہیں، لیکن اگلے 5-10 سال میں. اچھا، میں آپ سے 2 چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے پہلے بٹ کوائن میں انویسٹ کیوں نہیں کیا اور اب کیوں کیا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ بٹ کوائن اور ان جنرل کرپٹو کرنسی واز نیو فار می، تو مجھے اس کا کوئی اتنا آئیڈیا نہیں تھا. ابھی بھی کوئی زیادہ ڈیٹیل میں مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ میں اس میں انویسٹ کر سکتا ہوں. اب آپ کو کتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ انویسٹمنٹ کر سکیں؟ آپ کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے کہ جس چیز میں، فار انسٹنس آپ کسی اسٹاک میں انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ کام کیا کرتی ہے. جیسے ٹیسلا جو ہے وہ گاڑیاں بناتی ہے یا الیکٹرک وہیکل بناتی ہے، بیٹریز بناتی ہے، سولر سسٹم بناتی ہے، اور اس کا فیوچر کیسا لگ رہا ہے آگے. اس کا obviously that's a little intuitive، اس میں آپ کچھ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، کچھ آپ کی اپنی انٹیویشن بھی ہوتی ہے. دوسری چیز، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اور کون سے بڑے انویسٹر جو ہیں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، which gives you confidence. obviously اگر بڑے بڑے جو ہیج فنڈز ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہوں یا بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہوں نے انویسٹ کیا ہو، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیو ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ ان لوگوں کو ریگولرلی فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ اور نیوز میں، اور بیسکلی آپ اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ کو کس وقت فردر انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ایک بڑی چیز جو بٹ کوائن کے بارے میں اس وقت پہلے مجھے ایک ڈس ایڈوانٹیج لگتی تھی، اور اب تھوڑا سا ریسرچ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ دیٹس the biggest advantage بٹ کوائن. وہ یہ ہے کہ بٹ کوائن از ڈی سینٹرلائزڈ. جو US ڈالر ہے اس کی گارنٹی جو ہے وہ US گورنمنٹ کے پاس ہے، یا جو کینیڈین ڈالرز کی کینیڈین گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن بٹ کوائن کا کوئی سینٹرلائز اونر نہیں ہے. اچھا، اب ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ بٹ کوائن اپنی مرضی سے نہیں چھاپ سکتا. تو انفلیشن جو ہے وہ کاؤنٹر ہو جاتی ہے بٹ کوائن میں. اس کے علاوہ بٹ کوائن کی سپلائی جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے. ٹوٹل 21 ملین بٹ کوائنس مائن ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں، اور اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ مزید نوٹ چھاپ کے انفلیشن نہیں بڑھا سکتی. انفلیشن کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے پاس 100 روپے اور 100 روپے کی آپ کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں، جیسے یہ بک ہے، ٹھیک ہے، لیکن 1 سال بعد اگر انفلیشن 10% ہو تو یہی بک جو ہے وہ آپ کو 110 روپے کی ملے گی. اس کی کئی ساری ریزنز ہوتی ہیں انفلیشن کے لیے، لیکن جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ مزید نوٹ جو ہے وہ چھاپتی ہے، جس کی وجہ سے جو پیسے کی جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں فرق پڑتا ہے، اور آپ کے پاس جو پیسے ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اس لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کیش میں پیسے نہ رکھیں سوائے ان کے جن کی آپ کو ضرورت ہو. باقی آپ کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیں تاکہ آپ کو کم از کم انفلیشن کے برابر جو ہے وہ ریٹرن ملتا رہے. اچھا، جو دوسری ریزن ہے جس کی وجہ سے میں بٹ کوائن انویسٹ نہیں کر رہا تھا وہ تھی والیٹیلٹی. 2017 میں بٹ کوائن کی پرائس ایک دم اوپر چلے گی، اس کے بعد 80% نیچے آ گئی، وچ از ویری اسکیری. آپ نے اگر 1000 روپیہ انویسٹ کیا ہو اور کچھ دنوں کے بعد وہ 200 روپے رہ جائیں تو ناٹ ویری گڈ. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. ٹیسلا آ گیا، مائکرو اسٹریٹجی کی ہم نے بات کی، اس کے علاوہ اور بھی انسٹیٹیوشن ہیں وہ آگے جا کے انویسٹ کریں گے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو والیٹیلٹی ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی فیوچر میں. ابھی جو میں نے دیکھا ہے، جو جتنے بھی اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 to 30% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جو والیٹیلٹی ان بٹ کوائن. اور اوبیسلی اوور دا ایئرز جیسے جیسے اس کی پرائس زیادہ ہوگی، جیسے جیسے مزید انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس میں انویسٹ کریں گے، تو اس کی پرائس جو ہے مزید اسٹیبل ہوتی جائے گی. اچھا، بات کرتے ہیں فیوچر پرائس کی، جس کی وجہ سے ہر بندہ بٹ کوائن میں انویسٹ کرتا ہے. آپ نے اگر کیتھرین ووڈ کو سنا ہو تو اس کی تو پروڈکشن ہے کہ 500,000 پہ بٹ کوائن چلا جائے گا اگر جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں وہ فریکشن آف دیئر اماؤنٹ جو ہے وہ بٹ کوائن میں رکھیں جیسے ٹیسلا نے رکھی ہے. ابھی کتنے سال بعد ہوگا، 1 سال بعد، 2 سال بعد، ناٹ شور. ابھی جو میں نے لوس پریڈکشنز دیکھی ہیں وہ
آئی تھنک ہم فور شور کہہ سکتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر 100,000 سے تو زیادہ ہی ہوگا، پرابیبلی $200,000 پر بٹ کوائن تک پرائس جو ہے وہ چلی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً 3 گنا، ابھی اراؤنڈ 50,000 تھا تو اب سے 3 گنا زیادہ ہو جائے گی ویلیو۔ اچھا، یہ تو کہ فیوچر پروڈکشن، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بٹ کوائن کے ساتھ کیا کروں گا پرسنلی۔ دیکھیں ابھی میرے پاس تقریباً 80 to 20 میں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، 80% میرے پاس بٹ کوائن ہے، 20% ایتھیریم ہے۔ میرا لانگ ٹرم پلان یہ ہے کہ ایتھیریم میں سے میں اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً آئندہ 4-5 ماہ میں نکال لوں گا اور اس کا میں کنورٹ کر دوں گا بٹ کوائن میں، اور بٹ کوائن پرابیبلی آئی ول ہولڈ فار لانگ ٹرم، آئندہ 10 سے 15 سال میں۔ جو مجھے پرسنلی ایسا نہیں لگ رہا کہ بٹ کوائن کی جو پرائس ہے وہ سگنیفیکنٹلی نیچے جائے گی، ان شارٹ ٹرم شاید تھوڑی نیچے چلی جائے گی، 20 to 30%، لیکن لانگ ٹرم میں نہیں جائے گی۔ سو آئی ایم ہولڈنگ بٹ کوائن فار لانگ ٹرم۔ جیسے آپ کسی کوئی گھر لیتے ہیں، کوئی رینٹل پراپرٹی لیتے ہیں، اس کو ہولڈ کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کسی بھی رینٹل پراپرٹی میں آپ کو 15 زیادہ سے زیادہ 20% ریٹرن مل جائے گا۔ اسٹاکس میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو، فار انسٹنس آپ نے ایپل میں کر دیا تو شاید آپ کو 20-30% ایئر مل جائے۔ یہاں پہ لٹرلی یو ول گیٹ لائک 3 times or 5 times or 10 times return, which is huge. تو آئی ایم ہولڈنگ بٹ کوائن فار لانگ ٹرم۔ اب جی، اگر آپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں بٹ کوائن تو میری 3 ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ نیور انویسٹ مور دین یو کین افورڈ ٹو لوز، وچ از ٹرو ناٹ اونلی فار بٹ کوائن بٹ اینی انویسٹمنٹ۔ کبھی بھی کسی بھی انویسٹمنٹ میں اتنا اپنی سب لائف سیونگ اور سب کچھ انویسٹ نہ کر دیں ہوپنگ کہ وہ جو ہے وہ اوپر کوئی جائے گی، اسپیشلی اسٹاکس اور کرپٹو کرنسی، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت نیچے جا سکتی۔ اینڈ بی پریپیئر ٹو ہولڈ اٹ فار لانگ ٹائم۔ اگر خدا نخواستہ جو ویلیو ہے وہ نیچے چلی بھی جائے تو آپ کم از کم ایک لمبے عرصے کے لیے اس کو ہولڈ کر سکیں، تاکہ جب پرائس اوپر جائے تو آپ سیل کر دیں۔ جو ٹپ نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو آن لائن دیکھا ہے، انڈیا اور پاکستان میں بہت سے پیئر ٹو پیئر کمپنیز جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، ریگولیٹڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن اٹ سیمز ویری رسکی۔ تو کہیں پہ بھی کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، وہاں پہ لکھا ہو کہ بٹ کوائن کسی فلاں بندے سے بائی کر لیں، اس کو ڈائریکٹلی پیسے دے دیں اور وہ پھر آپ کو بٹ کوائن ٹرانسفر کر دے گا۔ ڈونٹ ڈو اٹ، اٹس ویری رسکی، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں۔ اگر تو یورپ اور یو ایس اے میں ہوتا تو آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ ریگولیشنز کے ساتھ وہ کمپنی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے دیں، میں بٹ کوائن میں انویسٹ کر دیتا ہوں، تو اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے انویسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وچ لیڈس ٹو ٹپ نمبر 3، جتنی بھی بڑی بڑی ایکسچینجز ہیں، جو کریڈیبل ایکسچینجز ہیں انٹرنیٹ پہ، ان کے ذریعے بٹ کوائن بائی کریں۔ آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، بینک وائر ٹرانسفر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ ایکسچینجز جیسے کوائن بیس ہے، crypto.com ہے، کریکن ہے۔ ایک اور ایڈیشنل ٹپ، آپ بٹ کوائن جو ہے وہ صرف ایک ایکسچینج سے بائی نہ کریں، اس کو ڈیوائڈ کر لیں 3 سے 4 ایکسچینجز میں، کیونکہ پاس میں ایسے انسٹنسز ہو چکے ہیں جہاں اسپیشلی ان 2017 جب بٹ کوائن کی پرائس بہت نیچے آ گئی تھی، کئی ایکسچینجز جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر گئی تھیں اور لوگوں کے پیسے اوبیسلی جو ہے وہ ان کو واپس نہیں ملے تھے۔ تو اس کے علاوہ دیر از اوبیسلی رسک آف ہیکنگ، آلدو اگر آپ ایک اچھی ایکسچینج سے لیں گے تو وہ رسک کافی کم ہے، لیکن انڈیویجول لیول پہ کافی ہیکنگ کے انسٹنسز ہوئے ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کسی ایک ایکسچینج پہ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں اپنے پیسوں کو، تاکہ آپ کے سارے پیسے جو ہیں وہ ایٹ رسک نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے انویسٹ کیا ہے بٹ کوائن میں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا آپ کو کوئی کویشچن ہے یا کوئی کامنٹ ہے تو کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، بائے۔